अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सफ़र शर्त की एक और किस्त के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपको अपने साथ लेकर चलते हैं दुनिया के मुल्कों शहरों वहाँ की आप सैर करते हैं, वहाँ के हालात के बारे में, वहाँ की तारीख़ के बारे में जानते हैं, उन मुल्कों की सकाफ़त, उन लोगों के रहन सहन के बारे में जानते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो जर्मनी में तकरीबन 40 साल से मुकीम हैं और वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो हमने मौके को गनीमत जानते हुए उन्हें अपने इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आप हैं जनाब सरवर गज़ाली साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हमारे नाज़रीन यकीनन आपको देख के खुश होंगे। हम आपसे बात करेंगे जर्मनी के बारे में। तो पहले तो हमारे नाज़रीन को आप जर्मनी के कुछ जोग्राफियाई और तारीख़ी पस मंज़र के बारे में बताइए। आप तमाम हज़रात यकीनन इस बात से आगाह होंगे, जर्मनी यूरोप के वस्त में एक बड़ा मुल्क है और जर्मनी और फ्रांस दो बड़े बड़े मुल्कों में से जर्मनी का शुमार एक होता है। जर्मनी के इर्द गिर्द मशरक़ में पोलैंड है और हॉलैंड, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया से इनकी सरहदें मिलती हैं जी। और जर्मन कौम और तहज़ीब जो है इसकी काफ़ी तारीख़ी इनके तसलसल हैं और इन्होंने जो है ना मौजूदा दौर में माशी तौर पर बहुत ज़्यादा तरक्की की है। इनकी मईशत जो है वो हेवी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कायम रही है और जिसमें ऑटो इंडस्ट्री सबसे अहम है और ये आज भी बेहतरीन गाड़ियाँ बनाते हैं। तारीख़ी पस मंज़र हम बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ में तो नहीं जाएंगे, पिछले 100, 150, 200 साल की तारीख़ में वहाँ पर क्या क्या हुआ, कुछ ज़रा उसके बारे में बताइए। जर्मनी की ये मौजूदा तारीख़ जो है वो पहली जंग अज़ीम अव्वल से और फिर जंग अज़ीम दोम से काफ़ी ये मुंसलिक रही है और बिलखुसूस जंग अज़ीम दोम में जब जर्मनी जो है हिटलर के ज़ेर साए उनके ज़ेर हुकूमत यहाँ पर अपनी जंगी फतूहात में आगे बढ़ रहा था और उसने लोगों को और आवाम को ये तासुर दिया था कि हम ये जंग हर तरह से जीत कर दुनिया पर हुकूमत करेंगे। तो वो आखिरकार जैसा आप सबको मालूम है कि जंग अज़ीम दोम जो है वो जर्मनी बुरी तरह हार गया, बहुत बुरी तरह हारा और फिर वो जर्मन कौम जो अपने आप को दुनिया पर हुकूमत करने का हक़ समझती थी कि उसके पास है, वो इस बुरी तरह हारी कि उस मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मशरक़ी जर्मनी और मगरबी जर्मनी वजूद में आया जी। और जर्मनी का एक शहर बर्लिन, वेस्ट बर्लिन जो था उस पर 3 इत्तेहादियों की हुकूमत कायम हो गई, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका। तो ये शहर मगरबी जर्मनी के साथ था लेकिन उस पर मगरबी जर्मनी का हक नहीं था। जैसे कि आपने एक दिन मुझे बताया था कि आपकी फ़्लाइट जो थी वो क्या किस्सा था, हमारे नाज़रीन को भी बताइए। वो ऐसा है कि जब मैं 1981 में जर्मनी के लिए रवाना हुआ तो मैंने जो है लुफ्थांसा से अपनी फ़्लाइट बुक करवाई। अपने हमारे जो ट्रैवल एजेंट साहब थे वो हमारे भाईजान के दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें फ़्लाइट कर देता हूँ फ्रैंकफर्ट, वहाँ पर तुम्हें चेंज करनी होगी। फिर वो तलाश करने लगे कि फ्रैंकफर्ट से आगे लुफ्थांसा की कोई फ़्लाइट हो, तो उन्हें बावजूद बहुत कोशिश के नहीं मिली। उन्होंने मुझे कहा कि सरवर सॉरी, तुम्हारी फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट से पैन एम जाएगी। अच्छा। हाँ, तो बर्लिन के लिए। अच्छा। तो उस वक्त ये सूरत हाल थी कि सामान जो है फिर वो पूरा बर्लिन तक बुक नहीं हो सका। सामान को फ्रैंकफर्ट में मुझे लेना पड़ा और फिर बर्लिन की फ़्लाइट के लिए दोबारा चेक इन कराना पड़ा और आया। जब मैं बर्लिन पहुंचा तो मुझे ये पता चला कि लुफ्थांसा को बर्लिन शहर में, मगरबी बर्लिन में लैंड करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, वहाँ पर उनके मुल्क का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, उनकी हुकूमत का हिस्सा नहीं। मुल्क का हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और मुल्क का हिस्सा इन्होंने फर्जी तौर पर बना रखा था। अच्छा। लेकिन जो मुआहदे हुए थे उनके तहत वेस्ट बर्लिन पर 3 इत्तेहादी कुव्वतों की हुकूमत। ये मुआहदा जिसका जिक्र आप कर रहे थे पोट्सडम, जी हाँ, पोट्सडम शहर में हुआ था। जी बिल्कुल। अब वहाँ पर आप लेकर भी गए थे अपने पोट्सडम। बिल्कुल। जंग अज़ीम दोम ख़त्म होने के बाद जब जर्मनी हार चुका था, इत्तेहादी फ़ौजें और रशिया की फ़ौजें जो हैं वो जर्मन पर काबिज़ थीं जी। बर्लिन शहर में चारों फ़ौजें आमने सामने खड़ी थीं जी। और जो मशरक़ी जर्मनी था
اور مشرقی برلن تھا وہ دونوں ایک ساتھ تھے، لیکن مغربی برلن کا حصہ جو تھا وہ مغربی جرمنی سے کافی دور ہے جی، تو ان کے درمیانی راستے میں پورا کا پورا مشرقی جرمنی تھا اور جس پر رشین فوجیں قائم تھیں، اس لیے مغربی برلن پر کسی طریقے سے جرمن کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اور مشرقی جرمنی پر سے مغربی جرمنی کی کوئی فلائٹ نہیں گزر سکتی تھی، کوئی ریل گاڑی، کوئی سڑکیں، کچھ نہیں۔ اچھا، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ مغربی برلن تھا وہ بھی 3 سیکٹرز میں ڈیوائیڈڈ تھا، یہ امریکہ کا ہے، یہ برطانیہ کا، یہ فرانس کا ہے۔ بالکل، مغربی جرمنی کے 3 سیکٹر، اور ان ہر سیکٹر پہ یہ لکھا ہوتا تھا کہ آپ اس وقت امریکی سیکٹر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ اس وقت فرانسیسی سیکٹر میں داخل ہو رہے ہیں، یا آپ اس وقت برطانوی سیکٹر میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ کا تو اس دور میں بھی مغربی برلن اور مشرقی برلن دونوں جگہ جانا ہوا، کیا آپ نے اس میں فرق دیکھا تھا اس زمانے میں؟ دیکھیے، اتحادی قوتوں نے جان بوجھ کر اور ان کی معیشت چونکہ مضبوط تھی اس وجہ سے بھی انہوں نے یہاں پر مغربی برلن میں کافی جو ہے نا پیسے لگائے، خرچ کیے، انہوں نے جرمنی پر بھی لگائے، ان کو ایک مارشل پلان کے تحت قرضے دیے گئے انتہا، اور ان جرمنی نے تو اپنے وہ قرضے بہت جلدی پھر واپس کر دیا ان کی ترقی، لیکن مغربی برلن کا معاملہ ذرا ٹیڑھا تھا۔ ہاں، تو یہاں پر جو ترقی ہوئی اس کے مقابلے میں مشرقی برلن میں کوئی خاص ترقی نہیں ہو سکی۔ وہاں پر جنگ ہارنے کے بعد جو رشیا نے جو مشرقی جرمنی بنایا اور جو ان کو حکومت دی، تو اکنامی طور پر جس طرح سے مشرقی بلاک کمزور تھا، جو کہ وہی وجہ بنی بعد میں ان کے دیوار گرنے کی اور ان کے کمیونزم کی ختم ہونے کی، تو اس وجہ سے وہاں پر کافی مشکلات تھیں۔ وہاں پر جو ہے نا لوگوں کو وہ سہولیات نہیں میسر تھیں جو کہ مغربی جرمنی اور مغربی برلن میں تھی۔ اس کے علاوہ چونکہ کمیونزم ایک خاص نظریے اور نظام کے تحت کام کرتا رہا، تو وہاں پر لوگوں کو وہ بولنے کی آزادی اور دوسری طرح کی جو ہے نا آزادی نہیں تھی جو کہ مغرب کا خاصہ تھا، جس کی وجہ سے مغرب نے ہمیشہ اپنے آپ کو یہ بتایا کہ ہم ایک اوپن سوسائٹی ہیں، اور مشرقی بلاک جو ہے وہ ایک آئینی دیوار کے پیچھے ہے۔ تو یہ فرق تھا۔ وہاں دونوں شہروں کو دیکھیں، جیسا اتفاق ہوا آپ کے ساتھ دیکھنے کا، ابھی بھی محسوس ہوتا ہے جب مغربی برلن سے آپ اس علاقے میں جائیں جو پہلے مشرقی برلن تھا، وہاں کی عمارات، وہاں کی سڑکیں، ماحول وہاں کا خاصا مختلف ابھی تک نظر آتا ہے۔ بالکل، چونکہ 70 سال تک اس طرف رشیا کے زیر سائے حکومت رہی، جس میں رشیا براہ راست مداخلت کرتا تھا، ان کی فوجیں وہاں ہر مستقل موجود رہتی تھیں، اور کمیونزم نظریے کے تحت اس ملک، وہاں کے انسانوں کی تربیت ہوئی۔ وہاں کی تعمیرات میں بہت زیادہ کمیونزم بلاک کے اثرات ہیں۔ کچھ تاریخی پرانی عمارتیں ہیں جو ویسی بھی، چونکہ پرانے جرمنی کلاسیکل بنی ہوئی ہیں، کچھ 100 سالہ 200 سالہ پرانی عمارتیں، تو ان سب کی وجہ سے وہاں کا ماحول جو تھا وہ پہلے بھی تھوڑا یہ کہنا چاہیے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ ذرا تناؤ میں تھا، اور اب دیوار گر جانے کے بعد بہت تعمیرات ہونے کے باوجود بھی جو آثار نظر آتے ہیں، ایسے علاقے اب بھی موجود ہیں جن میں کوئی زیادہ ترقی تعمیراتی کام نہیں ہوا ہے، تو وہ ویسے ہی صاف نظر آتے ہیں۔ ثقافتی طور پر دونوں حصوں میں کیا نمایاں فرق تھا؟ ثقافتی طور پر یہ کہنا چاہوں گا میں کہ جو جدید مغربی جرمنی تھا اس نے اپنے آپ کو مزید ترقی کرنے کا، اور جو ویسٹرن کلچر تھا اس سے اپنے آپ کو اس نے بہت زیادہ آئیڈینٹیفائی کرایا، اور ان کے جو امریکی اثرات تھے، برطانوی اثرات تھے، فرانس کے اثرات تھے، تہذیبی طور پر یہاں نشو و نما پاتے رہے، جبکہ رشیا کے زیر تسلط وہاں پر ان کی جو پرانی قدریں تھیں، جو رشین تہذیب تھے، اس کے اثرات آئے۔ اور مثال کے طور پر ویسٹ جرمنی میں لوگوں کو فرانسیسی، انگریزی یہ زبانیں سیکھنے کا موقع ملا،
جبکہ ایسٹ بلاک میں لوگوں کو صرف رشین زبان، اپنی زبان کے علاوہ رشین زبان پڑھنے کی اجازت، جرمن اور رشین دو زبانیں پڑھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے اوپر تہذیبی اثرات بھی وہ تھے جو رشیا کی وجہ سے ہوتے تھے۔ تو مطلب پرانی جرمن تہذیب جو ہے وہ دونوں حصوں میں سے بالکل ناپید ہو گئی یا باقی ہے کچھ تھوڑی بہت؟ بنیادی طور پر جرمن قوم بہت زیادہ اپنی تہذیب، اپنی جو تمدن ہے اس سے جڑی ہوئی قوم ہے بنیادی طور پر، اس بات کو ہمیں سب سے سامنے رکھنا چاہیے، اور اس وجہ سے وہ بہت جلدی ان کے اندر ایسی تہذیبی تمدنی انقلاب تو نہیں آیا، نہ مشرقی جرمنی میں نہ مغربی جرمنی میں، صرف یہ ہوا کہ وہ جو تہذیبیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرتی ہیں، جو ترقی کرتی ہیں، جو آگے بڑھتی ہیں، تو ان کی سمت جو مختلف ہوتی ہے، ورنہ جرمنوں کی جو اپنی تہذیب ہے وہ اس پر آج بھی بہت زیادہ فخر کرتے ہیں۔ کاسمیٹکس تبدیلیاں تھوڑی بہت ہوئیں، لیکن اندرونی طور پر وہ اپنی ثقافت سے، اپنی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ بہت اہم چیز ہے۔ عام طور پر جرمنوں کا رویہ باہر سے آنے والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ کیونکہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین جب اس ملک کے بارے میں اتنا جان رہے ہیں تو وہاں پر جائیں بھی، یہاں سے تو اتنا زیادہ دور بھی نہیں ہے، تو وہاں پر لوگوں کا رویہ کس طریقے سے ہے؟ دیکھیے، وہ ایسا ہے کہ رویے کے بارے میں مختلف جو معاشرے میں جو طبقے ہوتے ہیں ان کے مختلف رویے ہوتے ہیں، لیکن میں 40 سال سے وہاں رہ رہا ہوں، اور میں جو ہوں وہاں میں طالب علمی کی زندگی گزاری میں نے، اب میں وہاں پر نوکری کر رہا ہوں، اور میں اب پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں، اور یونیورسٹی میں ہمارے پاس جرمن طلبہ آتے ہیں جو کہ اردو سیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جرمن باوجود اس کے کہ وہ اپنی تہذیب سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر یہ خاصیت بھی ہے، یا وہ اس بات کو بھی پسند کرتے ہیں کہ دنیا کے حالات کو جاننا، دنیا کے لوگوں سے ملنا، ان کی زبانیں سیکھنا، یہ بھی ان کا ایک خاصہ ہے، تہذیب کا حصہ ہے۔ اب رہی بات اگر بہت زیادہ غیر ملکیوں کے آنے کی وجہ سے کچھ سیاسی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا کچھ سیاسی پارٹیاں اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ایک عالمی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے وہ تو آپ کو آج کے دور میں بھی کسی قوم کو نہیں کہہ سکتے۔ جرمنوں کا رویہ اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ وہ دنیا کو اصل میں وہ ایک ابھی موجودہ جرمنی کی میں بات کر رہا ہوں، سیاسی طور پر بھی ان کی سوچ ہے، وہ دنیا کو ایک مختلف زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ ہے، یا جو ان کے جو مفکر ہیں اور جو ان کے دانشور ہیں، وہ جو سوچ معاشرے میں پروان چڑھا رہے ہیں، اس کے مطابق کہ دنیا اب ایک ویسے بھی چونکہ بالکل ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، تو اس میں ماحولیاتی اثرات، ان کے جو نقصانات یا ان کی جو مثبت تبدیلی کی طرف قدم اٹھانے چاہیے، وہ دنیا کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور وہ دوسرے چھوٹے ملکوں کی بھی ترقی کے خواہاں ہیں۔ وہ دنیا کو اب زیر تسلط لا کر نہیں، بلکہ دنیا کے ساتھ مل جل کر تعاون کے ذریعے ایک دوسرے کی باہمی اشتراک سے دنیا کو ایک ایسا ملک، ایک خوبصورت پلانٹ بنانا چاہتے ہیں۔ اچھی اور پازیٹیو اپروچ۔ جی ہاں، یہ ان کی بہت اچھی بات ہے۔ وہاں کے لوگوں کی لباس تو جیسا مغربی لباس جو ہے لباس ہے، اس پہ ہم بات کرنا ضرورت نہیں ہے، بلکہ مغربی کے آج کل تو ساری دنیا کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے۔ غذا کے بارے میں وہاں پر کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ کیا وہ کچھ چیزیں مختلف ہیں جو برطانیہ سے یا دوسرے ملکوں سے ہوں؟ جرمنوں کی اپنے جو خوراک ہے قدیمی، وہ آہستہ آہستہ تبدیلی ان میں بھی کافی آ رہی ہے، اور جیسے جیسے ان کو دنیا کے دوسری خوراکوں کا پتہ چل رہا ہے تو وہ اس سے آشنا ہو رہے ہیں۔ وہ ہندوستانی پاکستانی کھانے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے اپنے کھانوں میں جو ہے وہ بنیادی طور پر وہ آلو بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور گوشت کھانے کا ان کے اندر خاصا رجحان ہے، مچھلیاں، یہ سب جو عام لوگ جس طرح کھاتے ہیں، لیکن کھانے کو پکانے کا اسٹائل جو ہے وہ ان کا قدرے مختلف ہے، اور وہ چونکہ سادہ کھانا ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا اتنے ہمارے کھانوں کی طرح مرچ مسالے نہیں ہوتے، تو اب وہ ان مرچ مسالے والے کھانوں سے راغب ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر جو بہت مشہور ریسٹورانٹس وغیرہ شہروں میں ہوتے ہیں، ان میں جو ہے نا پاکستانی ریسٹورانٹ ہیں، فلپائنی، ٹرکش، ہاں، اور یہ چیزیں بھی کافی مقبول ہیں۔ ٹرکش کا ذکر آیا، جی ہاں، تو
ترکی کا کسی زمانے میں وہاں پر کوئی رول رہا ہے؟ بالکل بالکل، ترکی کے ساتھ جرمنی کا بہت قریبی تعلق رہا ہے. جرمنی اور ترکی، سب سے پہلی بات یہ کہ پہلی جنگ دوئم دونوں میں وہ ساتھ لڑتے رہے ہیں. جب جرمنی دوسری جنگ عظیم ہار گیا تو وہاں پر جب نیا ایک سیٹ اپ ہوا اور جرمنی کی نئی ترقی کی ضرورت ہوئی، وہاں پر بہت سارے لوگ مر گئے تھے جو فوج کے لوگ تھے، تو انہیں آدمیوں کی ضرورت تھی جو آ کر اس ملک کو دوبارہ بنائیں، اور اس وقت ترکی نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور وہاں پر ان کی ترقی میں شامل رہے وہ. اچھا جی ہاں. اور کوئی ایسی قوم ترکش کے علاوہ جو وہاں پر آ کر بسی ہو اور جس نے اس کی ترقی میں کسی میں کچھ کردار ادا کیا ہو؟ بنیادی طور پر یہ ترکی ہی ہے. اور ان کے جو پولیٹیشین ہیں، ان میں اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے ان میں بھی بہت سارے جو ہیں ایسے ہیں بچے جو وہاں انہوں نے، ان کے والدین ترکی سے آئے تھے. اور وہ مشرقی حصے میں، مشرقی حصے میں، ہاں وہاں پر تو ایسٹرن بلاک تھا اس کے لوگ. جی مشرقی حصے میں زیادہ تر ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے یہاں ترکی آئے تھے وہاں ویتنام سے لوگ آئے تھے. اچھا. ہاں انہوں نے ویتنام کے ساتھ ایک، چونکہ ویتنام ان کے بلاک کا حصہ تھا تو انہوں نے ویتنام کے ساتھ وہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ وہاں رشین کافی لوگ آئے اور جنہوں نے پولینڈ سے، چونکہ ان کا بارڈر ڈائریکٹ لگتا ہے اور پولینڈ کے ساتھ ان کے خاصے اچھے تعلقات اب اس دور میں ہوئے ہیں، تو اب پولینڈ کے لوگ بھی اب آ رہے ہیں. ویسے بھی یورپین یونین کی وجہ سے اسپین اور دوسرے ممالک کے لوگ بھی وہاں کافی اب آ کر کام کرتے ہیں اور ان کی معیشت کا سہارا یقیناً وہ لوگ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں. وہاں کے لوگوں میں کھیلوں میں کس کھیل میں زیادہ دلچسپی لی جاتی ہے؟ پہلے نمبر پر فٹ بال ہے. اچھا. فٹ بال جرمنی کا بالکل سب سے اچھا پسندیدہ کھیل ہے. اچھا. اور بہت شوق سے کھیلا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے. اور جب فٹ بال کے میچز ہو رہے ہوں تو ہر گھر میں جو ہے نا ٹی وی پر فٹ بال دیکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور؟ دوسرے نمبر پر اگر جرمنی جو ہے اس میں آپ دیکھیں جس طریقے سے اس میں بورس بیکر کا نام آ جاتا ہے. لان ٹینس میں. اور فارمولا 1 دنیا جانتی ہے کہ وہ میشائل شوماخر اور فارمولا 1 دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں اور اس کے وہ بہت ہی زیادہ شوقین ہیں. اور بھی بہت سارے کھیل ہیں، اسکواش میں بھی وہ آگے ہیں اور ہاکی بھی بہت اچھی کھیلتے ہیں. اور جرمنی جو ہے اس کے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بہت ہی ٹف میچز رہے ہیں اور وہ ہاکی کھیلتے ہیں بہت اچھی. وہاں کی جو انڈسٹریز ہیں، مطلب صنعت میں تو جرمنی کا نام اول درجے کی جو مصنوعات ہیں دنیا بھر میں اس میں رہا ہے. آج کل وہاں پر کون سی مصنوعات جو ہیں وہ زیادہ ان پر زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ جرمنی بنیادی طور پر کافی عرصے سے آٹو انڈسٹریز میں بہت ایڈوانس ہے. ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ دنیا میں بہترین برانڈ کی گاڑیاں ہیں. ان کی مضبوطی، پائیداری، آرام دہ ہونا، ان کی، تو اس چیز کو انہوں نے ابھی تک ایسے ہی قائم رکھا ہے. اچھا. اور اس کے علاوہ وہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی کافی آگے آ رہے ہیں اور انہوں نے کمپیوٹر کے اپلائنسز جو ہیں، لیکن وہ چھوٹے کمپیوٹر نہیں بناتے، وہ ہیوی انڈسٹریز کے. جی ہاں. ان کے جو سیمنز کمپنی ہے وہ پورے ٹیلی فون کے جو سسٹم ہیں وہ بناتی ہیں. وہ ان کی اس میں بڑے کام ہے. پھر کیبل فائبرز جو ہیں اس میں. ہوم اپلائنسز میں بھی جرمنی بہت آگے رہا ہے. اور ابھی تک جرمنی کی جو کمپنیز ہیں جیسے کہ وہ بوش ہے اور مونیلیکس ہے، تو یہ کمپنیاں ابھی بھی بہت اچھے اپلائنسز بناتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے اپلائنسز پائیدار مضبوط ہوتے ہیں تو ان کی قیمتیں تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوسرے کمپنی سے کمپیٹ اتنا نہیں کر پاتی اور اس وجہ سے تھوڑا ان کو شاید کہا جاتا ہے کہ یورپ میں گاڑیاں ویسے تو امریکہ میں پہلے بننا شروع ہوئیں. یورپ میں سب سے پہلی گاڑی جو ہے وہ جرمنی میں بنی اور وہ مرسڈیز والوں نے بنائی. بالکل یہ بات بالکل درست ہے. اور مرسڈیز کی جو گاڑیاں ہیں اس کا کوئی نعم البدل ابھی بھی نہیں ہے، باوجود اس کے کہ بی ایم ڈبلیو بھی بہت زیادہ آرام دہ اور اچھی گاڑی میں شمار ہوتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ہمارے ناظرین کو کوئی 2 وجوہات ایسی بتائیے
جو ان کو جرمنی جانے پر مجبور کریں؟ دو تو بہت کم ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ جرمنی سب سے پہلی بات یہ کہ انتہائی خوبصورت ملک ہے جی، اس میں جو سبزہ ہے، درخت پودے جنگلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو سب سے پہلی چیز آپ کی آنکھوں کو ترواہٹ دے گی جرمنی کی خوبصورتی، یہ گرینش۔ دوسری بات یہ کہ جرمنی ایک تاریخی ملک ہے جی، اس صدی کی سب سے اہم ترین تاریخ جرمنی میں لکھی گئی ہے۔ دیوار برلن دیکھنے کے لیے ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں ان کے باقیات دیکھنے کے لیے، جس کو کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے محفوظ کر کے اور اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن وغیرہ بنا کر انہوں نے رکھا، یہ دیکھنے کی تاریخ ہو گئی بات۔ اور بھی سیر سپاٹے سیاحت کے، جرمنی کا جو سیاحت کا محکمہ ہے وہ بہت فعال ہے، وہ وہاں آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہے، سہولیات بہت ہیں۔ وہ کون سا گیٹ ہے برلن میں جو کہ برانڈنبرگر ٹور، اس کو جرمن میں ٹور کہتے ہیں گیٹ کو۔ تو برانڈنبرگر ٹور جو ہے وہ مشرقی اور مغربی برلن کے درمیان جو دیوار تھی اس میں وہ گزرگاہ ہے، اور وہاں پر بے شمار ابھی بھی سیاح وہاں پر بڑے خوبصورت قسم کے شوز رات کو لائٹ شوز ہوتے ہیں جو مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، بہت خوبصورت، بالکل، اور ہزاروں لوگ وہاں پر اس وقت پر موجود تھے، بالکل۔ اور وہاں پر جب کبھی میچز ہوتے ہیں مثال کے طور پر ورلڈ کپ فٹ بال کے، تو وہاں پر بڑی بڑی اسکرین پر وہ لگا کر پبلک ویونگ طور پر اس کو وہ وہاں پر دکھاتے ہیں۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں میں شامل رہے ہیں جنہیں تاریخی دیوار برلن ڈھانے کا موقع ملا؟ جی ہاں، بے شک۔ تو کچھ اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے یہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں مختصر بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں 9 نومبر 1979 کو جو ہے نا برلن کی 1989 1989 تو دیوار وہ گری، اور وہ رات ہم لوگ بالکل آرام سے سوئے ہوئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آج رات یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ صبح اٹھے تو پورے شہر میں جو ہے نا وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، اور خاص طور پر جو دیکھنے کی چیز تھی وہ ایسٹ جرمنی کی مخصوص خاص قسم کی گاڑی ٹرابی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پورے شہر میں دوڑتی پھر رہی تھی، اور ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ پھر جو ہے نا ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج رات دیوار گر گئی ہے۔ اچھا، اور دیوار گری اس طرح سے تھی کہ بھئی کچھ گیٹس کھل گئے، کچھ حصے دیوار کے ہٹ گئے، اور باقی پوری دیوار تو شہر میں پھیلی ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر آئے۔ اس سے پہلے تو سخت پابندی تھی ادھر کے لوگ ادھر آنے میں، کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا۔ دیوار جو ہے وہ دو سمجھ لیں کہ دو لیئر میں تھی، ایک اندرونی طور پر ایک بیرونی طور پر، اور درمیان میں جو ہے نا وہ کانٹے دار تار وغیرہ اور مائنس لگے ہوتے تھے، ٹاورز تھے۔ بہت بڑا جرم تھا اس دیوار کو کراس کرنا۔ اس دیوار سے ٹکرا کر کئی ایک جرمن مشرقی جرمنی کے وہاں پر وہ مرے، انہوں نے اپنی جان اس بات پر گوا دی کہ وہ دیوار کراس کر کے دوسرے حصے میں جانا چاہتے تھے۔ اس کی بڑی تاریخی کہانیاں ہیں، بہت ساری اس پہ کتابیں لکھی گئیں کس طرح لوگوں نے دیوار کو کراس کیا۔ بالکل، لوگوں نے اندروں نے جو ہے نا خندق سرنگیں لگائیں اور وہ نکلنا چاہے، اور کوئی جہاز بنا کر اڑا کر لے کر آئے ہیں۔ آخر میں تو ایک بندہ جہاز اڑا کر وہ لے ہی آیا تھا، اس نے ایک اپنے طور پر چھوٹا سا پارلیمنٹ کے سامنے جو علاقہ ہے وہ لا کر وہ اس میں رائش ٹاک کے سامنے انہوں نے اتارا تھا، اور اس میں وہ کافی دنوں تک یہ چلتا رہا تھا اس کے سلسلے میں بھی۔ یہ تو ہے، جرمنوں نے اصل میں بات یہ ہے کہ دیوار برلن کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ اچھا، اور وہ ہمیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ وہ دیوار برلن اپنی جگہ پر نہیں رہی۔ باتیں تو کرنے کی بہت ساری ہیں، جس طریقے سے سرور غزالی صاحب ہمیں جرمنی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہم اس پر گھنٹوں گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن تنگی وقت آج پھر آڑے آ رہی ہے اور ہمیں اپنے پروگرام کو یہاں پر ختم کرنا پڑ رہا ہے۔ سرور غزالی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو جرمنی کے بارے میں مفید معلومات سے آگاہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس محفل سے عابد علی بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آئندہ قسط میں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔